नमल व निम्रा अहमद एपिसोड 36। इस्लामाबाद में अगली सुबह सर्द और नम सी महसूस होती थी। सूरज बादलों के पीछे छुपा था और उन बादलों का रंग गुनाहों की तरह स्याह था, गोया सारे शहर पे अंधेरा सा छाया हो। ऐसे में कचहरी की सफ़ेद इमारत निखरी निखरी सी खड़ी थी और एक वसी और बुलंद हॉल के अंदर देखो तो राहदारियों के जहन्मी शोर से बेनियाज वहाँ अदालती कार्रवाई जारी थी। बुलंद चबूतरे पे अपनी ऊंची कुर्सी पे बराजमा सेशन जज जनाब फ़खरुज़्ज़मा साहब नाक पे ऐनक जमाए हाथ में पकड़े कागज़ से पढ़कर कह रहे थे, फ़ारिस तहीर गाज़ी क्या आपने 12 अगस्त की सुबह नाजिम फ़ारूक के साथ मिलकर कमरुद्दीन चौधरी को अगवा किया। और सामने कटहरे में फ़ारिस गर्दन तने रेलिंग पे हाथ रखे खड़ा संजीदगी से सुन रहा था और साफ सुथरे सफ़ेद कुर्ते में मलबूस, ताज़ा बनी शेव और ताज़ा कटवाए बालों के साथ वो होठों के जख्म के बावजूद तंदुरुस्त और तवाना लग रहा था। और चबूतरे से नीचे उतरो तो सामने दोनों अतराफ में मेज़ें रखी हुई थी और एक तरफ सरकारी प्रोसिक्यूटर बैठा था और साथ में वकला और भी थे। दूसरी मेज़ के पीछे कुर्सी पर टेक लगाए कलम उंगलियों में घुमाती जुमर बैठी सोचती निगाहों सामने देख रही थी और उधर जज साहब फर्द जुर्म पढ़ रहे थे। और लाश को कार में डाला और नाजिम फ़ारूक के साथ उसे मकतूल के घर ले आए और फिर उसे घर के बाहर फेंका और उसी कार में फ़रार हो गए। जज ने नज़र उठाकर उसे देखा, क्या आप इन जराइम का इकरार करते हैं? नहीं योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ और मैंने यह अगवा और कत्ल नहीं किया। जुमर ने निकाह सामने रखे कागज़ पर डाली और उस पर यही सवाल और जवाब लिखे पड़े थे और रूटीन की कार्रवाई जारी थी। क्या आपको 13 अक्टूबर की रात आपके घर से गिरफ्तार किया गया और आपसे मस्कूरा पिस्तौल बरामद किया गया? नहीं योर ऑनर, मेरी गिरफ्तारी के वक्त मेरे पास मेरी गन नहीं थी। जिस पिस्तौल की बरामद की लिखी गई है वो पुलिस ने मेरे ऊपर डाली है। वो पिस्तौल ना तो मेरा है और ना ही मेरे पास से मिला। संजीदगी से वो सवालों के जवाब दे रहा था। आप किस तरह प्लीड करेंगे? आई प्लीड इनोसेंट, वो उसी मकान के अंदाज में बोला था। और जुमर ने आखिरी सवाल पे नज़र दौड़ाई जो कागज़ पे लिखा था, एक सतर का सवाल, क्या आप अपने खिलाफ गवाह के तौर पर पेश होना चाहेंगे? और उसका एक लफ्ज़ नहीं में जवाब जज साहब भी अब वही पूछ रहे थे। और फ़ारिस तहीर गाज़ी, क्या आप CRPC 340 के तहत अपने खिलाफ गवाह के तौर पर पेश होना चाहेंगे? और जुमर होंठों में कलम चबाते उसे देख रही थी और लम्हे भर को रुका और फिर उसी तनी गर्दन से बोला, जी योर ऑनर। जुमर बिजली की तेज़ी से खड़ी हुई। योर ऑनर, मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी है। और जज ने गहरी नज़र फ़ारिस पे डाली और दूसरी जुमर पे। आप इस सवाल का जवाब देने से पहले अपने वकील से कंसल्ट कर लीजिए। गोया तनबीह की, मगर वो ऐसा ही मुतमईन खड़ा था। मैं फैसला कर चुका हूँ योर ऑनर, मैं अपना गवाह बनने को तैयार हूँ क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। और एक उचटती नज़र नीचे खड़ी जुमर पे डाली जो एकदम परेशान सी हो गई थी। जब अदालत में किसी शख्स के खिलाफ किसी इल्ज़ाम पे मुकदमा चल रहा होता है तो मुलज़िम के पास खामोश रहने का हक होता है। कोई उससे अदालत में गवाही देने यानी एतराफ़ जुर्म करने के लिए नहीं बुला सकता। हाँ, अगर वो खुद चाहे तो अपना गवाह खुद बनने के लिए खुद को पेश कर सकता है और इस सूरत में प्रोसिक्यूटर को उससे सवाल करने और उस पर जिरा करने का हक होगा। उसको अल्लाह की कसम उठाकर सच सच जवाब देना होगा। ठीक है, आपको ट्रायल का हक दिया जा रहा है। 11 नवंबर को इस्तिगासा अदालत में अपने वो ऑर्डर जारी करते हुए कह रहे थे और जुमर का बस नहीं चल रहा था कि उनका हथौड़ा उठाकर फ़ारिस को दे मारे। कार्रवाई खत्म होने के बाद वो उसके साथ चलती बाहर आई और जिस वक्त पुलिस एहलकार उसको हथकड़ी लगा रहे थे वो बहुत जब्त से बोली, फ़ारिस तुम गवाही नहीं दे सकते। आंखों से तनबीह किए और वो चेहरा मोड़कर उसे देखने लगा और फिर ज़रा सा मुस्कुराया। मैं बेगुनाह हूँ, गवाही दे सकता हूँ। वह तुमसे 28 अगस्त की रात के बारे में पूछेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हथकड़ी बंद हुई और उसे लेकर मुड़ गया और जुमर पैर पटक कर रह गई। वो शदीद परेशान हो गई थी और वो उसके लिए अदालत में 1000 झूठ बोल सकती थी और अदालत में यही तो किया जाता है, मगर कटहरे में खड़े होकर गवाह के तौर पर कसम उठाकर झूठ, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसे मालूम था फ़ारिस भी झूठ नहीं बोलेगा और हाशिम को भी मालूम था कि वह झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए तो सारा खेल तरतीब दिया गया था। कातिल ना सही, ऐसे ही सही। उफ, वो उस आदमी का क्या करे। शहर के दूसरे हिस्से में कायम कसरे कारदार की ऊंची खिड़कियों से बाहर सुबह का स्याह आसमान नजर आ रहा था। लाउंज की खिड़की के करीब कुर्सी पर नीम दराज पैर छोटी मेज पे रखे नौशरवां रात वाले कपड़ों और बिखरे बालों में ताज़ा ताज़ा नींद से जागा मोबाइल पे लगा हुआ था। उंगली से स्क्रीन ऊपर नीचे करते बेजारी और सुस्ती से न्यूज़ फीड देखते हुए वो एकदम ठहरा, ज़रा चौंका। सुस्ती गायब हुई, इत्तला मौसूल हुई थी, अलीशा कारदार ने आपकी दोस्ती की दरख्वास्त कबूल कर ली है। और नौशरवा ने ठोड़ी पे फ्रेंच दाढ़ी खुजाई, एकदम अपना आप चुकत सा लगा। इस हरकत की वजह समझ नहीं आई क्यों किया उसने ऐसे। खफकी से अलीशा की प्रोफाइल खोली और दोस्ती ख़त्म करने के निशान को क्लिक करने ही लगा था कि अलीशा का पैगाम मौसूल हुआ और सुर्ख निशान उभरा और शेरू ने उसे दबाया। नौशरवा कारदार, तुमने मुझे क्यों ऐड किया? और उसकी उंगलियां बिना सोचे समझे एक पैड पे चलने लगी। क्यों? क्या मैं तुम्हें ऐड नहीं कर सकता? क्या हम फैमिली नहीं हैं? और साथ ही कंधे भी उचकाए। वाह, 25 साल बाद तुम्हें याद आ गया कि हम फैमिली हैं।
اگر میری جگہ ہاشم بھائی نے تمہیں ایڈ کیا ہوتا تو تم شاید کسی اور طرح جواب دیتی ہے نا؟ ہاشم کو مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر مہینے مجھے فون کر لیتا ہے اور وہ میری فیس بھی ادا کر رہا ہے۔ اس کے بدلے میں مجھے صرف تمہارے خاندان سے دور رہنا ہے، اس لیے مجھے اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ بائے۔ نوشرواں کو غصہ نہیں آیا، وہ اسی طرح عجیب سے احساس میں گھرا بیٹھا رہا۔ تبھی باہر ہلچل کسی کیفیت پیدا ہوئی، وہ چونکا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ کھڑکی کے پار رکتی کاریں، کھلتے دروازے، آوازیں، تیز تیز گھر کی طرف بڑھتا ہاشم اور پیچھے جواہرات، سب دکھائی دے رہا تھا۔ اور شیرو نے ایک دم جلدی سے فیس بک بند کی اور فون پاکٹ میں گویا چھپاتا ہوا وہ اٹھا۔ ہیلو بھائی، آپ جلدی آ گئے؟ ہاشم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو شیرو جبرن مسکراتا ہوا سامنے آیا اور ہاشم سنجیدہ ایک سپاٹ نظر اس پہ ڈالتا تیزی سے کنٹرول روم کی طرف گیا۔ شیرو نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پیچھے آتی مضطرب سی جواہرات کو۔ تبھی فیونا سامنے آئی، ادب سے ہاتھ باندھے مسکراتے خوش آمدید کہا۔ خاور کہاں ہے؟ جواہرات نے اسی اضطراب سے پوچھا تھا۔ مسٹر خاور کو کل ہاشم صاحب نے فون کر کے سندھ جانے کا حکم دیا تھا، وہاں پلانٹ پہ کچھ کام تھے، غالباً 2-3 روز میں آ پائے گا۔ اچھا۔ جواہرات آدھی بات انسنی کرتی ہاشم کے پیچھے گئی اور فیونا تو اثر لیے بنا کھانا لگانے کا حکم دینے کچن کی طرف چلی گئی۔ البتہ نوشرواں قدرے حیرت سے اور قدرے خفگی سے ماں کے پیچھے آیا۔ آپ لوگوں کا موڈ کیوں خراب ہے؟ کنٹرول روم کے دروازے پہ آیا تو اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور ہاشم مختلف دراز اور خانے کھول کر کچھ تلاش کر رہا تھا اور جواہرات اس کے سر پہ کھڑی پریشان سے کہہ رہی تھی، کچھ دیر آرام کر لو، شام کو ڈاکٹر واسطی کو گھر بلا کر بات کر لیں گے۔ ایک کاغذ دراز سے نکال کر وہ اسے جیب میں رکھا اس نے۔ میرے باپ کی موت کو اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا اور آپ کہتی ہیں کہ میں آرام کر لوں؟ ایسے چیخ کر بولا تھا کہ جواہرات چپ رہ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ نوشرواں چونکا تھا۔ ہم ڈاکٹر واسطی کی طرف جا رہے ہیں، لباس بدلو، سختی سے کہہ کر فون پہ کال میں لانے لگا اور نوشرواں نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے اور جواہرات نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ رئیس تم پہنچے نہیں ابھی تک؟ وہ اب فون پہ کسی سے کہہ رہا تھا اور ماحول کا تناؤ ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ اب بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سین ہوا ختم۔ کاردارس کو وہیں چھوڑ کر سبزہ زار عبور کر کے اینکسی کے اندر آؤ تو دوپہر کے باوجود موسم کے باعث اندھیرا سا تھا اور ٹیوب لائٹس جلی ہوئی تھی اور کچن کی گول میز کے گرد ندرت بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی اور حنین ساتھ میں مونگ پھلی کے شاپر سے مونگ پھلیاں نکال کر کھا رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا چھلکے اسی شاپر میں صرف مونگ پھلی کے ساتھ نہ پھینکا کرو۔ اس کے مسلسل چھلکے اندر ہی پھینکنے پر ندرت نے ٹونکا اور ہنہ سر ہلا کر اب پلک چھپکنے پہ میز پہ رکھنے لگی اور ندرت کو پھر سے تاؤ آیا۔ حنین، کوئی تمیز ہے تم میں؟ دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں، سگھڑ سلیقہ شار کام کر تو کیا کیا نہیں ہوتی، تم کب سیکھو گی؟ امی، پہلی بات ماموں کے نہ ہونے کا غصہ مجھ پہ نہ نکالیں، اور دوسری بات، پھلی منہ میں ڈالتے چباتے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہنے لگی، دوسروں کی بیٹیاں نہ میری طرح پڑھائی میں اچھی اور کمپیوٹر جینیس نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کے کام یہ کمپیوٹر نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ کام آتے ہیں انہیں۔ یار امی، میں نے نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہوں، نہ مجھے 10 قسم کی چٹنیاں بنانی آتی ہیں، مجھ سے نہ آپ سگڑھاپے کی توقع چھوڑ ہی دیں۔ مونگ پھلی پھانکتے بہت ادب سے اطلاع دی۔ نہیں تمہیں لگتا ہے کہ یہ سگڑھاپا 10 قسم کی چٹنیاں بنانے اور سلائی کڑھائی کرنے کا نام ہے؟ آواز پہ ہنہ چونکی، گردن موڑ کر دیکھا۔ بڑے ابا ویل چیئر گھسیٹتے ادھر آ رہے تھے اور چہرے پہ نرم مسکراہٹ تھی اور ندرت اٹھ کر چولہے کی طرف چلی گئی اور فارس کے ذکر سے وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہاں نا، وہی ہوتی ہیں نا سگھڑ لڑکیاں جو ڈائجسٹ کی کہانیوں میں گھر کے بنے کباب سموسے تل کر مہمانوں کے سامنے رکھتی ہیں اور ساتھ میں گھر کی چٹنیاں بھی، اور فلاں ٹانکے سے کڑھائی شدہ میز پوش بچھاتی ہیں۔ وہ مزے سے بتا کر ہنسنے لگی اور ابا نہیں ہنسے۔ وہ سگڑ نہیں ہوتی، وہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ تو ٹیلنٹس ہیں، مگر سگڑھاپا اس کا نام نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ دادا حضور آپ مجھے بتائیں کہ میں پھوہڑ ہوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی صاحبزادی کو بھی وکالت کے علاوہ کچھ نہیں آتا، نہ وہ کھانا بناتی ہیں نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں۔ مدافعانہ انداز میں اطلاع دی۔ بالکل، زمر کو کوکنگ نہیں کرتی، تمہیں تو 2-4 انواع و اقسام کی ڈشز بھی بنانی آتی ہیں، اسے تو وہ بھی نہیں آتی۔ سادہ روٹی چاول اور 1-2 سالن کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتی۔ سلائی کڑھائی کو تو اس نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگائے، مگر پھر بھی ہنہ وہ پھوہڑ نہیں ہے۔ سوچو کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت مجھے نصیحت کرنے کے موڈ میں ہیں؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں، کیونکہ تمہیں پھوہڑ کی اصل تعریف معلوم ہی نہیں ہے۔ اور ہنہ نے آنکھیں تیکھی کر کے آئیبرو اٹھائے۔ پھوہڑ وہ ہوتی ہے جو 10 قسم کی چٹنیاں نہ بنا سکے، میز پوش اور ٹیکوزی پہ کڑھائی نہ کر سکے۔ ہرگز نہیں۔ پھوہڑ ہر وہ لڑکی ہوتی ہے جو صاف ستھری نہ ہو اور جو آرگنائزڈ نہ ہو۔ اور حنین نے کندھے جھٹک کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں تو صاف ستھری بیٹھی ہوں ابا۔ اس کے کپڑے واقعی صاف ستھرے استری شدہ تھے، بال بھی سلیقے سے فرنچ چوٹی میں گندے ہوئے تھے اور منہ بھی دھلا اور نکھرا نکھرا تھا۔
بھوڑ کا دائرہ ایک لڑکی کے اس کے گھر سے تعلق کے گرد پھیلتا ہے۔ بھوڑ لڑکی وہ ہوتی ہے جس کے باتھ روم کا ٹوتھ برش والا کپ اندر سے صاف نہ ہو، جس کی کچن کیبنٹ کی اوپری سطح پہ گریس کی تہیں جمی ہوں، جس کے پردوں کی راڈ کے اندرونی طرف جالے ہوں، جس کے کچن سنک کی نل والی دیوار صاف نہ ہو۔ اور بتاؤں، یا پہلے تم یہی چیزیں چیک کر کے آؤ گی کیونکہ تمہاری امی تو بہت سلیقہ مند اور سکھڑ ہے، مگر پچھلے 3 ہفتے سے فارس کی گرفتاری کی وجہ سے وہ گھر پہ توجہ نہیں دے پا رہی، تو یہ چیزیں تمہاری ذمہ داری میں آتی ہیں۔ جاؤ چیک کر کے آؤ، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اور حنین نے مونگ پھلی کا لفافہ پرے دھکیلا اور چمک کر ان کو دیکھا۔ صفائی صداقت کرتا ہے، ذرا رکی۔ ٹھیک ہے امی، اب پہلے کی طرح سر پہ کھڑی ہو کر نہیں کرواتی صفائی، مگر میرا باتھ روم اور ہماری کچن تو چمک ہی رہا ہوتا ہے ہمیشہ۔ کرسی دھکیل کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے اپنا بیڈ روم دیکھا، صاف ستھرا پڑا تھا، طمانینت کا احساس ہوا، پردے ہٹا کر اندرونی راڈس دیکھے، دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ جالے، مگر بڑے ابا تو کبھی اوپر آئی نہیں۔ باتھ روم میں آئی، تازہ تازہ دھولا تھا، فینائل کی خوشبو، صاف لش چمکتا باتھ روم۔ ذرا خوشی، پھر ٹوتھ برش کپ ہولڈر سے نکالا اور اندر جھانکا، یک تھو، اندر سے پیلا پانی جمع تھا۔ اف، سب کی یہی جگہ میلی ہوتی ہیں۔ اچھا، خود کو تسلی دی، پھر جلدی سے زمر کے کمرے میں آئی، چپکے سے پردے ہٹائے، صاف راڈس، باتھ روم میں ٹوتھ برش کپ میں جھانکا، اندر سے نکھرا صاف ستھرا کپ۔ وہ جذبس ہوئی، سارا گھر ستا کر صاف کرتا ہے، پھر فرق کیوں ہے؟ اس نے زمر کی الماریاں کھولیں، دراز نکال کر دیکھے، ہر شے سلیقے سے طے شدہ تھی۔ ایک اس کی الماری کھولنے پہ کپڑے باہر کو کیوں ابلتے تھے، اور از کیوں زلزلے کے بعد کے علاقوں کی طرح وہ لگتے تھے۔ ابا بھی نا، تھپ تھپ کرتی نیچے آئی اور خفیس ان کے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ کتنی چٹنیاں اور مربے ملے ہیں میری بڑی بیٹی کی الماری سے میری چھوٹی بیٹی کو؟ انہوں نے سادگی سے سوال کیا۔ دیکھیں، میں جیسی ہوں نا، ٹھیک ہوں، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے اور کوئی کسی میں، پھر مجھے نا اتنا ٹائم ملتا ہے نہ موقع ہے گھر کے کام کروں۔ ابا قریب اور آہستہ سے بولے، ساری سست، نکمی اور پھوڑ لڑکیاں یہی کہتی ہیں۔ اور حنان شدید ناراضگی سے ان کو دیکھا، اور وہ ویل چیئر موڑ رہے تھے، اور سین ہوا ختم۔ اسی تاریخ سی دوپہر ڈاکٹر واسطی جو سرکاری ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ہسپتال کے پارکنگ ایریا کی طرف جا رہے تھے کہ ایک سیاہ شیشوں والی کار ان کے سامنے آ رکی اور 2 سوٹ میں ملبوس افراد باہر نکلے۔ آپ کے گھر پہ ہاشم کاردار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کار کا دروازہ کھول دیا، گویا اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور ڈاکٹر واسطی کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا۔ جس وقت ان افراد کے ہمراہ اپنے ہی گھر میں کسی یرغمال کی طرح داخل ہوئے، سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بڑے صوفے پہ ہاشم کاردار براں جمع نظر آ رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، وہ 2 انگلیوں میں خشک سگار گھما رہا تھا، اور سامنے میز پہ ڈاکٹر واسطی کے سگار کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جس طرح وہ سلگتی اور پرتپش نگاہیں اس پہ گاڑے بولا، ان کے قدم تو اب واقعی میں سست ہو گئے تھے۔ ساج جواہرات بیٹھی تھی اور سیاہ لمبی کافتان شرٹ اور سفید ٹائٹس میں سیدھے بھورے بال چہرے کی ایک طرف گرائے، اور لبوں پہ سرخ لپسٹک لگی تھی، اور وہ بھی انہیں کو تپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور کونے میں نوشرواں گھٹنے ملائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتے سامنے آئے، اور رئیس نامی سوٹ میں ملبوس اونچے لمبے مرد نے ایک کرسی پر ٹخنے کے انداز میں ہاشم اور جواہرات کے مقابل رکھی، اور انہیں کندھے سے پکڑ کر گویا اس پہ دھکیلا۔ پھر تمام گارڈز باہر چلے گئے۔ ہاشم، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے؟ ڈاکٹر واسطی نے بولنے کی کوشش کی، مگر ہاشم نے ایک دم اٹھا، ایک کاغذ کے سامنے پٹخا۔ یہ وہ بکواس ہے جو میرے باپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ تم نے لکھی تھی۔ غصے سے وہ غراتے ہوئے ان کے سامنے میز کے کنارے پہ آ بیٹھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میرا باپ کیسے مرا تھا، اور کس نے مارا ہے میرے باپ کو؟ بولو۔ ایک دم ان کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیا تو ڈاکٹر واسطی تو ہکا بکا ہی رہ گئے۔ ہاشم، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کاردار صاحب کی موت گرنے کے باعث؟ اور ہاشم نے زور کا تماچا ان کے منہ پہ جڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ گریبان سے پکڑ کر ان کو اپنے سامنے کھڑے کرتا، جواہرات اٹھی اور ہاشم کے دونوں کندھوں پہ دباؤ ڈال کر اسے تھمنے کو کہا، اور شیرو اب بھی شل اور گمسم سا بیٹھا تھا۔ ہاشم، تم واپس بیٹھو، ان سے بات میں کروں گی۔ واپس بیٹھو ہاشم، یہ میرا حکم ہے۔ وہ جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ ڈاکٹر کو دبوچ کر ماری دے۔ بامشکل اٹھا اور صوفے تک گیا، مگر بیٹھا نہیں۔ اس کی رنگت سرخ تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب کی جواہرات اسی اطمینان سے ڈاکٹر واسطی کی طرف متوجہ ہوئی، جن کا چہرہ تھپڑ کے باعث بائیں جانب کو لڑک گیا تھا، اور وہ کھانستے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر واسطی، میں جواہرات کاردار ہوں، گردن اٹھاؤ اور مجھے دیکھو، دیکھو کہ میں کون ہوں۔ جواہرات نے تحکم سے کہا، اور کھانستے کھانستے نے کہا، زدہ سرخ چہرہ انہوں نے اٹھایا اور ملکہ کو دیکھا۔ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں جواہرات ہوں، اورنگزیب کاردار کی بیوی اور ہاشم کاردار کی ماں۔ میں ہوں مالک اس ساری ایمپائر کی، سینے پہ ایک انگلی سے دستک دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ڈائریکٹر ہوں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں ہوں ملکہ۔
शोला बार नजरें डॉक्टर के चेहरे पे जमाए वो अब उनकी कुर्सी के गिर्द गोल गोल चक्कर में टहलने लगी और डॉक्टर वास्ती के एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। बार बार कुछ कहने को लब खोलते फिर बेचारगी से बंद कर देते। उस वक्त डॉक्टर वास्ती उस कमरे में सारी ताकत की मालिक मैं हूँ। यहाँ सब मेरे हुक्म पे चलते हैं और सब मेरे पाबंद हैं, और जो धोखा तुमने हमारे खानदान को दिया वो दरअसल तुमने मुझे दिया है। घूम कर उनके सामने आती वो चबा चबा कर कह रही थी, और हाशिम अभी तक बिफरा खड़ा गुस्से से ये सब देख रहा था और शेरू की नजरें डॉक्टर के चेहरे पे जमी थी और लब से ले हुए थे। उस वक्त अगर तुम्हें कुछ सजा दे सकता है ना इस वक्त, तो वो मैं ही हूँ। इस वक्त तुम्हें अगर कोई फना कर सकता है तो वो भी मैं ही हूँ। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मैं कहर डाल सकती हूँ। उनके गिर चक्कर में घूमते हुए बुलंद आवाज में बोल रही थी और डॉक्टर वासी नम आंखों सामने देख रहे थे। अगर इस वक्त तुम्हारे खानदान को, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है तो वो भी मैं हूँ, और अगर इस वक्त तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने लाकर कोई मार सकता है तो वो भी मैं हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जहन्नुम भी मैं हूँ और कहर भी मैं ही हूँ। और डॉक्टर ने पेशानी कफ से रगड़ी और चेहरा झुका लिया, और हाशिम सर झटक कर कुछ बुड़बुड़ाया, और जवाहिरात ने उसी तरह तवाफ में घूमती बोल रही थी, और अगर इस वक्त तुम्हें कोई बचा सकता है ना तो वो भी मैं ही हूँ। मम्मी मैं इसको, हाशिम एकदम गुर्राने लगा, मगर जवाहिरात ने सख्ती से उसे घूरते थम जाने का इशारा किया और वो बमुश्किल जब्त कर पाया था। अगर इस वक्त तुम्हें कोई माफ़ कर सकता है तो वो भी मैं हूँ। तुम्हें सिर्फ मैं ही इस अजाब से निजात दिला सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें अपने बेटे के कहर और अपने शौहर की रूह से बचा सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारे ख़ानदान को इस वक्त इस शख्स से बचा सकती हूँ जिसके कहने पे तुमने रिपोर्ट बदली है। सिर्फ मैं तुम्हारी ढाल बन सकती हूँ। ऊंचा ऊंचा गुर्राने के अंदाज में कहती वो उनके गिर्द तवाफ कर रही थी, और डॉक्टर ने दोनों हाथों में चेहरा लिया। मैं ही रहम हूँ, मैं ही मरहमत हूँ, मैं ही कहर हूँ, और मैं ही तुम्हारी सब हूँ इस वक्त। 7 चक्कर मुकम्मल हुए और अब उनके सामने मेज के किनारे पे आ टिकी और तनी गर्दन के साथ उनको देखा। अब मुझे बताओ किसके कहने पे हमसे झूठ बोला था? और डॉक्टर वास्ती ने चेहरा उठाया, सफ़ेद रंगत और नम आंखों से उस शेरनी को देखा और फिर पीछे खड़े हाशिम को जिसका चेहरा अभी तक सुर्ख था। कर्नल खावर, ये अल्फाज डॉक्टर वास्ती के लबों से निकले और आंखों से कांसू भी टूट कर गिरा। और कर्नल खावर ने मुझे धमकाया था, मैंने डर के बायस अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया ये सब। और जवाहिरात के लबों से इत्मीनान अंगेज सांस निकली। गर्दन मजीद तन की और मुड़कर हाशिम को देखा जिसने लम्हे भर को आंखें मेच ली थी और फिर निढाल से सोफे पर बैठ गया। कुछ देर को बिल्कुल लाजवाब हो गया था। किसी ने नहीं महसूस किया कि खामोश सा नौशरवां उठकर बाहर चला गया था। हम कैसे मान लेंगे तुम सच बोल रहे हो? कर्नल खावर हमारा वफादार मुलाजिम है। जवाहिरात अब बुलंद आवाज में डॉक्टर को मुखातिब कर रही थी और हाशिम पे चेहरा उठाकर देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। वो बेचारगी से बोले थे। क्या सबूत है इसका कि वो तुम्हें धमका रहा था? सबूत? वो ठहरे, बारी बारी दोनों की सूरतें देखी। उसने काम होने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। तुमने वो पैसे रख लिए? जवाहिरात ने आंखें निकाली। मुझे माफ़ कर दे मिसेस कारदार, मैं मजबूर था। मैं ना रखता तो वो मुझ पर शक करता। मैं आपको नहीं बता सकता था, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। जो तुम कह रहे हो उसकी मैं खुद तस्दीक करवाऊंगी, और अगर ये झूठ निकला तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। खैर छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें अब भी नहीं। हाशिम तन फन करता वहां से निकल गया और जवाहिरात ने फातिहाना मगर आसूदा नजर डॉक्टर पे डाली जिन्होंने इस बात में सर को खम दिया। फिर वो सी एतमाद के साथ बाहर निकल गई। हम आंखें बंद करके इसकी बात नहीं मान सकते। हाशिम तुम तस्दीक करवाओ, बगैर तस्दीक के खावर को इल्ज़ाम देना। बाहर वो बड़े सुझाव से कह रही थी जब हाशिम तेजी से उसकी बात काटी। अगर आप उस वक्त मुझे बताती तो मैं देखता खावर मेरी नाक के नीचे ये सब कैसे करता है, मगर आपने मम्मी, मलामती नजरों से उसे देखते उसने सर झटका। अपने साथी को बताया लेकिन मुझे नहीं। और रुख मोड़ लिया और जवाहिरात बिल्कुल लाजवाब बैठी थी और सीन हुआ ख़त्म। जब वो घर के सामने उतरी तो एनेक्सी की तरफ से जुमर चली आ रही थी, सफ़ेद लिबास और स्याकोल्फ में मलबूस, गोया अभी समाज से लौटी हो। और हाशिम और शेरू अंदर चले गए, मगर जवाहिरात रुक गई और जुमर करीब आई तो नरमी से मुस्कुरा कर उससे मिली। मिसेस कारदार, मुझे आपसे काम है। श्योर हनी, बोलो। वो भी नरमी से उसका हाथ थामे उसे सब्ज़ार पे आके ले गई। मैंने फारिस को बामुश्किल ही कायल किया कि वो अपने गवाह के तौर पे खुद पेश हो। मगर ये तो अच्छा आइडिया नहीं है। मिसेस कारदार, जुमर ने मुस्कुराकर उसके हाथों पे अपने हाथ रखे। दोनों सब्ज़ार पे आमने सामने खड़ी थी। ऊपर से आप बादल अभी तक बोझल थे और हल्के हल्के गरज भी रहे थे। आप भूल गई मैंने फारिस से क्यों शादी की थी? जवाहरात ज़रा चौंकी, फिर मुस्कुराई। तुम उसको उसी की गवाही में फंसाना चाहती हो? तो क्या तुमने ही उसको इस मुकदमे में? नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक था। उसके और भी दुश्मन है, लेकिन मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। मगर वह अक्लमंद है, गवाही मोहतात तरीके से ही दे लेगा। जवाहरात ने बज़ाहिर लाइल्मी ज़ाहिर की। जुमर कदरे करीब हुई और मुस्कुराई। नहीं, वो नहीं देगा, क्योंकि ऐन उस वक्त वो कहीं और
کسی اور جرم میں ملوث تھا۔ میں اس کو پھنسا لوں گی، اپنا انتقام لے لوں گی، مگر یہ صرف تبھی ممکن ہے جب وہ گواہی کے لیے کٹہرے میں آئے۔ وہ راضی ہے تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ مسز کاردار، میں نے بہت اداکاری سے اسے قائل کیا، اب مجھے اس کی گواہی کے وقت تک خود کو اس کا مخلص وکیل ثابت کرنا ہے، مگر وہ ڈیفینس وٹنس 1 کے طور پر پیش ہوگا۔ خود سوچئے، ابھی تمام پروسیکیوشن وٹنس پیش ہوں گے، کورٹ وٹنس پیش ہوں گے، اس کے بعد DW1 کی باری آئے گی، مہینے لگتے ہیں اس کاروائی میں۔ پھر اپنا یسوس کا ہاتھ دبایا۔ آپ نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا، پلیز میری مدد کریں، میں زیادہ عرصہ اداکاری قائم نہیں رکھ پاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ وہ جیل توڑ کر بھاگ جائے گا۔ کورٹ کا آپ کو معلوم تو ہے لمبی تاریخ دے دیا کرتے ہیں، سوائے، اور وہ ذرا رکی، اور سوائے ان کیسز کے جن کو وہ خود تیزی سے چلانا چاہیں، آپ صرف چند ڈوریاں ہلا دیں تو، آپ اگر ہماری مدد کر دیں تو ہمیں جلدی تاریخ مل جائے گی۔ بادل زور سے گرجے، سیاہ دوپہر میں بجلی بھی کڑاکے کی چمکی، اور جواہرات نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا، گردن مزید تنگی اور آنکھیں چمکی تھیں۔ میں سمجھ گئی، تم بے فکر رہو، میں دیکھ لوں گی۔ اکڑے کندھوں کے ساتھ شاہ نے بے نیازی سے تسلی دی، اور زمر نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا اور مڑ گئی۔ اب وہ سبززار پہ چلتی اینکسی کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی، اور عقب میں گھاس پہ جواہرات، سیاہ لباس اور سرخ لپسٹک میں کسی خوبصورت مجسمے کی طرح کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پہلے خاور اور اب فارس، اس کے دشمن تو خود بخود پسپا ہو رہے تھے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے اوپر گری تو وہ اسی آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گئی، اور اب صرف 2 پیادے رہ گئے تھے، سادی اور میری۔ جب تک زمر اینکسی کے دروازے پہنچی، بارش ایک دم تڑ برسنے لگی، اور وہ گھنگریالے بالوں کو ہاتھوں سے جوڑے میں لپیٹے اندر آئی، اور لاؤنج میں ٹیوب لائٹس چلی تھیں، اور ٹھنڈا سا اندھیرا تھا، پھر بھی محسوس ہو رہا تھا، اور سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اوپر آئی تو کمرے میں ہنا صوفے پہ بیٹھی پیر جھلاتی سوچ میں گم تھی۔ آپ کدھر گئی تھی؟ اسے آتا دیکھ کر وہ خیال سے چونکی۔ میں بس اس امر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ فارس کے مقدمے کی تاریخیں جلد از جلد ملا کریں۔ دیکھنا، اب پروسیکیوشن خود اس مقدمے کو تیز چلائیں گے۔ وہ بات کرنے کے ساتھ اپنی چیزوں پرس جو آتی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر چلی گئی تھی، اب اٹھا کر ان کو جگہ پہ رکھ رہی تھی، اور حنین غور سے ان کے ہاتھوں کی حرکت دیکھنے لگی۔ اب وہ بستر کی طرف آئی اور اسے جوڑنے لگی۔ آپ کے باتھ روم کی صفائی کون کرتا ہے؟ حنین اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی تھی۔ کمبل طے کرتے زمر کے ہاتھ رکے، اور قدرے حیرت اس کے سوال پہ اسے دیکھا۔ صداقت کرتا ہے، کبھی میں خود بھی کرتی ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو کبھی صفائی کرتے نہیں دیکھا۔ صفائی میں 2 منٹ ہی تو لگتے ہیں، کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، اور حنین چپ ہو گئی، اور چند منٹ میں وہ کمرہ درست حالت میں واپس لا چکی تھی۔ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، نہ میں اس فلیش کو ابھی تک کھول سکی ہوں، نہ میں فجر پہ نماز کے لیے اٹھ سکتی ہوں، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک اور تابعدار، میں ایک فیلئر ہوں، صرف فیلئر۔ وہ مایوسی سوچتی رہی، اور کھڑکیوں پہ بارش تڑ برستی رہی، اور سین ہوا ختم۔ شہر کی مصروف شاہراہ پہ وہ طویل قامت عمارت تنی ہوئی کھڑی تھی۔ اوپری منزل کے اس کشادہ سے آفس میں مدم بتیاں روشن تھیں۔ ابنوسی میز کے پیچھے بیٹھے ہارون عبید کچھ کاغذات پہ باری باری دستخط کر رہے تھے، اور سیکرٹری جلدی جلدی ان کو کچھ بتاتے ہوئے کاغذات پلٹ کر اگلے صفحے سامنے لا رہی تھی۔ تبھی دروازہ ذرا سا بچ کر کھلا۔ ہارون نے چہرہ اٹھایا اور ریڈنگ گلاسز کے پیچھے سے جھانکا۔ چوکھٹ میں جینز اور ہائی نیک سویٹر میں ملبوس سنجیدہ چہرے والا احمد شفیع کھڑا تھا، اور ہاتھ میں کاغذ تھا۔ آؤ احمد آؤ، انہوں نے اسے آنے کا اشارہ کیا، اور دستخط کرتے کہنے لگے، تمہارے ساتھ ایک آئیڈیا ڈسکس کرنا تھا سر۔ اس نے ادب سے کاغذ ان کے سامنے رکھے، اور ہارون نے ایک سرسری نظر ڈالی، مگر پھر ٹھہر گئے اور چونک کر کاغذ کو دیکھا، اور پھر احمد کو۔ استعفیٰ؟ قلم کی کیپ بند کی اور اینک اتاری، اور پیچھے ہو کر بیٹھے، اور سر کے خم سے لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا اور اسے بیٹھنے کا۔ سر، میرا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، آپ کو اگلے ماہ سینیٹر بنایا جا رہا ہے، سو میرا کام بھی ختم۔ وہ قلم ہاتھوں میں گھماتے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تم خفا ہو کسی بات پہ؟ نہیں سر، مجھے ایک اچھی جاب، بہتر جاب مل گئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اچھا گڈ، کس کے ہاں؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، میں جوائن کرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ اور اس بات پہ ہارون نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے جیل والے دوست کے لیے سفارش کر دی تھی، میری بیٹی بالخصوص اس کے لیے وہاں گئی تھی۔ تم شور ہو کہ تم ہم سے خفا نہیں؟ نہیں سر، میری اتنی اوقات نہیں، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ کانٹریکٹ رینیو کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں میں۔ وہ قائل نہیں ہوئے تھے، سو اسے پیشکش دی۔ سر، آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر میں اس دوسری جگہ واقعی جاب کرنا چاہتا ہوں، احمد متانت بھری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اوکے سر، اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کاغذ پہ دستخط کرنے لگے، اور وہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب وہ سمارے سے نکل کر زیر زمین پارکنگ ایریا میں اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے قریب ایک لمبی شیشوں والی کار آ کر رکی، اور تہہ خانے میں اونچے گول ستونوں سے کھڑے اس پارکنگ لاٹ میں خالی کاریں دور دور تک کھڑی تھیں، روشنی کم تھی، ویرانی اور خاموشی، اور ایسے میں احمد نے ویران نظر سیاہ لمبی کار کو دیکھا جس میں سے گارڈ نکل کر باہر کھڑے ہو گئے تھے، اور پچھلا دروازہ کھول دیا گیا تھا، اور اندر کھلی سی جگہ تھی اور 2 نشستیں آمنے سامنے بنی تھی۔ ایک نشست خالی تھی
اور دوسری پہ تمکنے سے بیٹھی جواہرات مسکرا رہی تھی۔ ہیلو اگین احمر۔ احمر نے سر کو خم دیا اور اندر سے اس کا سامنے بیٹھا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا اور دونوں تنہا رہ گئے۔ تمہارا شکریہ ڈاکٹر واسطی والے معاملے کے لیے، وہ مسکرا کر گویا ہوئی، اور ہاشم نے جواہرات کو اس کا سیل فون اسی روز واپس کر دیا تھا، مگر اس نے باہر جا کر ایک پے فون سے احمر کو کال کی تھی۔ ہوٹل کا فون اپنا ملازم، اسے کسی پہ بھروسہ نہ تھا۔ احمر سے اس نے مدد مانگی تھی اور بدلے میں ایک آفر دی تھی۔ ایک کام ہو چکا تھا اور دوسرا ہونے جا رہا تھا۔ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اب خاور کو ہاشم کی نظر میں معتوب ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بیک ڈیٹس میں ان دونوں کے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کر دی۔ ہاشم چیک کرے گا تو سارا کام جینوئن ہی ملے گا۔ بیک ڈیٹس میں دونوں کے فون بلز میں بھی رد و بدل کی گئی ہے۔ میں ایسے الگورتھمز استعمال کرتا رہتا ہوں۔ وہ فون ریکارڈ بھی نکلوائے گا یقیناً۔ مجھے صرف یہی ثابت کرنے کو کہا تھا آپ نے کہ خاور ڈاکٹر کے ساتھ ملی بھگت سے کوئی کام کروایا ہے۔ تاریخ 2.25 سال پہلے کی دی آپ نے، مگر یہ نہیں بتایا کہ معاملہ کیا تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ میں وہ نہیں بتاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ایئرنگ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ کیوں نہ ہم اس سافٹ ویئر کے بارے میں بات کریں جو میں نے تمہیں دی تھی؟ اور احمد نے گہری سانس لی۔ میں نے یہ سب یہی جاب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، مگر مسز کاردار میں خاور کی طرح کا سیکیورٹی آفیسر نہیں بن سکتا۔ احمد مجھے صرف ایک پی آر او چاہیے، میرا ایک ذاتی نائب، اور تم قابل اعتماد ہو۔ خاور کا نعم البدل میں اس سے بہتر رکھنا چاہتی ہوں۔ خاور کا نعم البدل آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ وہ آل ان ون تھا۔ ہاں 2-3 لوگ مل کر اس کا کام سنبھال سکتے ہیں۔ میں یہ جاب لینا چاہوں گا کہ وہ مسکرائے، مگر پیسے سے زیادہ مجھے تحفظ چاہیے۔ میرا کوئی مقام ہونا چاہیے۔ میں کسی کمین نوکر کی طرح نہیں رہنا چاہتا۔ احمد تمہارے اندر سب سے پرکشش بات معلوم ہے کیا ہے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی محسوس انداز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارے اندر کا شر، تمہارے فراڈ اور ایول جو تمہاری سائٹ ہے، طاقت کی خواہش، کنٹرول کی آرزو۔ تم ایمبیشس ہو، مجھے ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے۔ پھر تو میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں مسز کاردار۔ سر اٹھا کر ایک عزم سے وہ بولا تھا، اور جواہرات نے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا اور احمد نے سر کو خم دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کاردار اس کا حصہ بننے پہ خوش آمدید، مسکرا کر وہ بولی تھی، اور وہ بھی بھاری دل سے مسکرایا، اور سین ہوا ختم۔ اس صبح جب سارے شہر کو سرما کی نرم گرم دھوپ نے اپنے پروں میں سمیٹ رکھا تھا، زمر ڈاکٹر قاسم کے آفس میں ایک لمبی ملاقات کے بعد قدرے ناخوش سی کرسی سے اٹھ رہی تھی۔ میں سوچ کر بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں جلدی کیجیے گا، ڈونر کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور پرس کی سٹریپ کندھے پہ ڈالی۔ زمر کسی دوست سے اپنا مسئلہ شیئر کیجیے گا، اس طرح آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ وہ فکرہ اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ وہاں سے نکل کر بے مقصد سڑکوں پہ کار چلاتے وہ لب کاٹتے ہوئے اس فکرے میں اٹکی رہی۔ اتنے سال بعد احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میرا تو کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ سگنل پہ کار روکے، ونڈ سکرین کے پار پرسوچ نظریں جمائے، خود سے بڑبڑائی، اور صرف سادے ہی تھا۔ میں اسی سے تو ہر بات کر سکتی تھی، باقی اسکول کالج کی فرینڈز ہیں، مگر ان سے وہ دل کا کبھی تعلق بن ہی نہیں سکا۔ اور پچھلے 4 سال جب سعدی ساتھ نہیں تھا تو بھی تو میں نے کوئی نیا دوست نہیں بنایا جس کو بغیر کسی ڈر یا جھجک کے میں اپنا حال دل کہہ سکوں۔ مگر میں کیا کروں اور کس سے کہوں؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب کھولی تو خود کو اس ملاقاتی کے روبرو پایا۔ کمرے میں پایا جہاں وہ میز پہ ہتھیلیاں رکھے کرسی پہ بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے فارس بیٹھا تھا، اور وہ وہاں کیوں آئی، کیسے آئی، کیا لینے آئی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس دل نے کہا کہیے۔ وہ سنجیدگی مگر قدرے لاپرواہی سے اسے مخاطب کر کے بولا تو زمر چونکی اور خالی خالی نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا، اور وہ باہم انگلیاں پھنسا کر میز پہ رکھے آگے ہو کر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سوالات پوچھنے تھے ناظم کے بارے میں۔ اس نے اپنی فائل کھول کر سامنے رکھی اور لہجے کو مصروف بناتے ہوئے چند نکات پوچھنے لگی، اور دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ پتلیاں سکیڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے عقب میں روشن دان سے تیز سنہری دھوپ چھلک رہی تھی، اور شعائیں فارس کے ارد گرد سے نکل کر میز کو روشن کر رہی تھی، اور ایسے میں فارس کا چہرہ تاریکی میں لگتا تھا، اور زمر کو بھی آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ اور زمر نے آہستہ سے قلم کا ڈھکن بند کیا اور چہرہ جھکائے چند لمحے سوچتی رہی۔ میں احمر کے ساتھ اس ہوٹل تمہارے معاملے کی کھوج لگانے گئی تھی، یہ معلوم کر لیا تھا تم نے؟ پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں ہسپتال اپنے ڈاکٹر سے بار بار کیوں ملنے جا رہی تھی؟ نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا تو وہ ایک دم چونکا اور پھر مزید آگے ہوا۔ آپ نے کہا تھا روٹین کا چیک اپ ہے، ڈاکٹر آتا نہیں ہے اس لیے بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے یقین کر لیا، کیوں کیا ہوا؟ کیا کوئی اور بات ہے؟ وہ ایک دم فکر مند سا لگ رہا تھا، اور وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے واقعی نہیں معلوم تھا۔ اور زمر اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ گئے دنوں میں کیا گیا وہ ریسٹورانٹ میں ڈنر، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ اور زرتاشا کا ذکر، وہ سب ایک دم سے درمیان میں حائل ہو گیا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کورٹ میں ملاقات ہوگی، وہ جانے لگی، مگر اس نے تیز زمر کی کلائی پکڑی، اور وہ رکی، نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا جس نے صرف
آئیبرو کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کو کہا اور پھر دور کھڑے ڈیوٹی اہلکار کو اور ہولے سے کلائی چھڑاتی وہ واپس بیٹھی۔ میرا ڈونیٹڈ کڈنی ضائع ہو چکا ہے، خبرنامے کی خبر کی طرح اس نے دی اور نظریں فارس کے چہرے پہ جمی تھی اور وہ ایک لمحے کو بالکل لاجواب سا ہو گیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولا تو آواز ہلکی تھی۔ بتانے لگی تھی اس رات ریسٹورانٹ میں، مگر تم نے زیادہ اہم باتوں کا ذکر چھیڑ دیا، جیسے اپنی زخموں پہ وہ نمک چھڑکا اس نے، اور درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ زمر میں جیسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر گہری سانس لی اور سنجیدگی فکر مندی سے پوچھنے لگا، آپ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، ڈونر مل گیا، وہ غریب آدمی، عمر میں کافی زیادہ ہے، بہت صحت مند بھی نہیں ہے، میں اس سے بھی ملی تھی، 50% سے زیادہ چانس ہے کہ میرا جسم اس کے گردے کو ریجیکٹ کر دے اور وہ گردہ لگتے ہی ضائع ہو جائے، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پھر اس آدمی کو اسی ماں ٹرانسپلانٹ کرانا ہے اور پھر ملک سے باہر چلے جانا ہے، اگر مجھے نہیں دے گا تو کسی اور کو دے گا۔ سارا مسئلہ ٹائم لائن کا ہے، اگر میں ابھی سرجری کے لیے چلی گئی تو مجھے ریکور ہونے میں بھی اتنا وقت لگے گا، تمہارا ٹرائل متاثر ہوگا۔ بے بسی سے فائل کی طرف اشارہ کیا اور فارس ہوں کہتا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کیا ڈونر رک نہیں سکتا؟ اس کا بندوبست ڈاکٹر نے کیا تھا یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے ہی ڈھونڈا تھا، وہ نہیں رک سکتا، اس کی بھی مجبوری ہے، مجھے خود بھی زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں 2 ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، دونوں یہی کہتے ہیں۔ اور آپ کو اپنی صحت کا انتخاب کرنا ہے یا میرا، ہے نا؟ وہ کچھ دیر بعد اس سنجیدگی سے پوچھنے لگی اور زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ کس کو چوز کریں گی؟ زمر چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ 4 سال وہ فون کال، نکاح نامہ، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، ہیرے کی لونگ، ہر شے درمیان سے نکل گئی۔ میں ٹرائل نہیں چھوڑ سکتی، کسی بھی قیمت پہ نہیں، لیکن اگر میں نے اس ڈونر کو جانے دیا تو مجھے بعد میں ڈونر کیسے ملے گا؟ فارس تھک کر جیسے اس نے سر جھٹکا۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، کم از کم کچھ عرصہ میں جینا چاہتی ہوں۔ اور وہ خاموش سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ یہ ٹرانسپلانٹ مت کروائیں۔ بہت دیر بعد وہ اس کی آنکھوں میں نگاہیں جمائے بولا تو لمحے بھر کو زمر کا دل ڈوبا، کوئی آس سی ٹوٹی۔ شاید اسے امید تھی کہ وہ کہے گا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اپنا علاج کروائے، مگر وہ اسے خود کو منتخب کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زمر نے پلکیں جھکا دی۔ زمر، وہ قدرے آگے ہوا، شعائیں ہنوز اس کے اطراف سے نکل کر میز پہ گر رہی تھی، اس کا چہرہ ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود غرض ہوں، بلکہ وہ ڈونر، وہ صحت مند نہیں ہے، رسک بہت زیادہ ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں ادھر ہوں گا اور گھر میں سب الگ ہی ڈسٹرب ہیں۔ ابھی آپ سرجری والا رسک مت لیں۔ لمحے بھر کو رکا اور زمر نے اس کی سنہری آنکھوں کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی شکل سے لگ رہا ہے آپ دل سے راضی نہیں ہیں۔ ذرا دیر بعد وہ مدھم سا بولا اور زمر نے تردید نہیں کی۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے مگر آپ بس مجھ پہ اعتبار کریں اور مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میرا وعدہ ہے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ تم نہیں کر سکتے، ڈونر اب نہیں ملے گا۔ اور فارس لمحے بھر کو چپ ہوا۔ وہ جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر رک گیا۔ آپ کو ڈونر کڈنی چاہیے نا؟ میں ایک ڈونر کے بارے میں جانتا ہوں، آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا، بس مجھے یہاں سے نکلنے دے۔ اور وہ چونکی کون؟ اس کے آئیبرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ اور تمہیں کیسے پتا اس کا کڈنی مجھے میچ کرے گا؟ زمر، جس کڈنی ڈونر کو میں جانتا ہوں اس کا کڈنی کبھی آپ کا جسم ریجیکٹ نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے، پلیز۔ آگے کو ہوئے میز پہ ہاتھ رکھے اور وہ قدرے بے چینی اور فکر مندی سے کہہ رہا تھا، آپ صرف مجھ پہ بھروسہ کریں گی نا؟ وہ الجھ گئی تھی اور فارس کس کی بات کر رہا تھا، مگر اس نے آنکھیں دیکھی اور پھر ساری مزاحمت، ساری شکوک دم توڑ کے، ٹھیک ہے، جب تم نکلو گے تو ہم یہ مسئلہ تبھی حل کر لیں گے۔ اور فارس کے لبوں سے ایک اطمینان بخش سانس نکلی اور وہ اٹھ گئی تو وہ دھیرے سے بولا، جو کچھ میں نے اس رات ریسٹورانٹ میں کہا وہ نہیں فارس۔ زمر ریڑھیوں پہ گھومی اور ہاتھ اٹھا کر ایک دم سختی سے اسے روکا۔ اس جگہ مت جاؤ، وہ جو بھی تھا وہ ذاتی تھا، وہ جہاں تھا وہیں ہے، اور یہ اس کی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ ٹیم ورک ہے، اس میں اگر ہم امن سے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب دھندلا گیا اور وہ جہاں تھا وہیں ہے۔ تنبیہ کر کے وہ مڑ گئی اور وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ ارسین ہوا ختم۔ وہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیم ورک ہے، اس میں اگر ہم امن سے کام کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جو اس دن ریسٹورانٹ میں تم نے کہا تھا وہ دھندلا گیا ہے، بلکہ وہ جہاں تھا وہیں ہے۔
وہ اسے بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میں تمہارے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ٹیم ورک ہے، ہمیں مل کے کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شاید یہی، اور سین ہوا ختم۔ اس چمکیلے دن جہاں اب بھی سڑکوں اور سبزہ زاروں پہ گزشتہ روز کی بارش کا پانی ہلکا ہلکا ٹھہرا نظر آتا تھا، وہ اونچی کوٹھی اپنے ستونوں پہ کھڑی بالکل خشک اور نکری نکری سی کھڑی تھی۔ گیٹ کھلے تھے اور اندر دو گاڑیاں یکے بعد دیگرے داخل ہوئیں اور کھٹ کھٹ دروازے کھلے اور گارڈز نکلے اور ہاشم بھی باہر نکلا، سن گلاسز اتارے اور ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑائی، پھر سب کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتا تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر لابی تھی اور پھر لاؤنج۔ دیوار پہ شہری اور سونی کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ اس دیوار سے لگے صوفے پہ سونی بیٹھی سر جھکائے ٹیب پکڑے گیم کھیل رہی تھی اور ایک ملازمہ قریب میں الرٹ سی بیٹھی تھی۔ اسے یوں آتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھی۔ سونی، بھاری آواز میں سنجیدگی سے اس نے بیٹی کو مخاطب کیا تو سونی نے چہرہ اٹھایا اور آنکھیں چمکیں۔ بابا! ٹیب چھوڑ کر اٹھی اور بھاگ کر اس کے پاس آئی، مگر ہاشم نے ملا، نہ ہی بچی کو گلے سے لگایا، بس ملازمہ کو مخاطب کیا۔ سونی کا سامان کار میں رکھوا دو اور اسے بھی کار میں بٹھاؤ۔ شہری کہاں ہے؟ ملازمہ اس غیر متوقع حکم پہ قدرے تذبذب کا شکار ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں، اور ہاشم سونے بغیر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھولا تو وہ جو سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ایئرنگ پہن رہی تھی، اکتاہٹ سے سخت سست سنانے لگی، مگر آئینے میں اپنے پیچھے نظر آتے ہاشم کو دیکھ کر چونکی اور پھر پوری طرح اس کی طرف گھومی۔ چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے، سست سترنگی شرٹ، سفید پینٹ پہنے وہ میک اپ لگائے تیار نظر آ رہی تھی۔ تم ادھر کیسے؟ حیرت سے اس نے پوچھا، اور ہاشم نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے سر پہ آ پہنچا اور اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگایا۔ ایئرنگ چھناک سے زمین پہ جا گرا۔ ہاشم تم کیا؟ وہ ہکا بکا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا گلا دب رہا تھا اور آنکھیں ابل رہی تھیں۔ تمہارے سیف میں نیلے رنگ کے لفافے میں ایک سی ڈی ہے یا نہیں ہے؟ چبا چبا کر بولتے ہوئے اس پر نظریں گاڑ رہی تھی۔ ہاشم چھوڑو، اس نے مزید زور سے گلا دبایا اور شہرین کا سانس رکنے لگا۔ ہے یا نہیں؟ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ غرایا۔ ہے، مجھے چھوڑو۔ مگر ہاشم نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے زور بڑھایا، اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ کہاں سے آئی ہے وہ تمہارے پاس؟ سادی نے دی تھی، مجھے چھوڑو، میں بتاتی ہوں۔ اور ہاشم نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور بے اختیار لڑکھڑائی اور پھر گردن پہ ہاتھ رکھ کے کھانستے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی گئی اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا، اور پھر چہرہ اٹھا کر صدمے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم انسان نہیں، جانور ہو۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا تو شہری جلدی سے پیچھے کو ہٹی۔ سادی نے دی تھی، میں نے اس کو ایک کام کہا تھا اور اس نے یہ رکھوائی تھی، بری طرح کھانستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب کھانسی سنبھلی تو اس نے اٹھ کر لاکر کھولا اور اندر سے وہ نیلا لفافہ نکال کر ہاشم کو تھمایا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ انکرپٹڈ ہے اور میرے پاس اتنا وقت اور دماغ نہیں ہے کہ اسے کھولتی پھروں۔ اس نے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ میڈیا کو دے دینا۔ تو تم نے یہ کس کو دی تھی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کیا کرنا تھا کسی کو دے کر؟ ایک دو دفعہ کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلی تو چھوڑ دیا۔ میں تو اسے بھول بھال گئی تھی، مگر تمہیں کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر خیال آیا، او لیٹ می گیس، سادی نے بتایا ہوگا۔ کیا کام کہا تھا تم نے اسے؟ وہ بلند آواز میں گرجا۔ تمہیں نہیں بتاؤں گی، اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ، بازو لمبا کر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی۔ تم نے یہ ویڈیو لیک کی ہے شہری، اور میں یہ جانتا ہوں، مگر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا بھی، کیونکہ تم سے بڑے مسائل ہیں فی الحال میرے پاس، لیکن اس کے بعد، ویڈیو والا پیکٹ ہاتھ میں ہلاتے تنبیہ کرتے بولا، اس کے بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا اور اس دفعہ میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ گیٹ آؤٹ! وہ بے بسی سے چلائی اور ہاشم ایک سخت نظر اس پہ ڈالتا وہ باہر کو نکل گیا اور سین ہوا ختم۔ راستے میں اس نے سونیا سے کوئی بات نہیں کی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، اور سونی کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آیا اور ایک آئی ٹی کے لڑکے کو بلایا اور 10 منٹ پینے لگے اسے انکرپشن کو کھولنے میں۔ جب وہ کھلی تو اندر ایک ہی ویڈیو تھی اور جج کی ویڈیو، تاریخ سٹیمپ بھی کوئی 1.5 سال پرانی تھی، اور سادی نے واقعی انہی دنوں شہری کو دی تھی۔ سفارش نے ویڈیو لیک نہیں کی تھی، شہری نے کی تھی۔ وہ اب آفس میں خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا، اور اس کے بعد شہری میرے پاس آئی تھی کمپنی میں شیئرز کی بات کرنے، واقعی میں سادی سچ بول رہا تھا۔ اس نے میز پہ رکھی اور ایک دوسری فائل کھولی اور اندر چند کاغذات رکھے تھے، ہر وہ شے جو رئیس ڈھونڈ سکا تھا خاور اور ڈاکٹر کے تعلقات کے بارے میں۔ سادی یہاں بھی سچا تھا۔ ہاشم پیشانی کو مسلتے بند آنکھوں سے کتنی دیر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر فون اٹھایا، نمبر ملا کر سادی سے بات کروانے کو کہا۔ کہو ہاشم، میری یاد کیسے آئی؟ تم سچ کہہ رہے تھے، وہ تھکان سے بولا تو دوسری طرف سادی نے بے اختیار تھوک نکلا۔ تمہاری دونوں باتیں سچ تھیں، میرے ساتھ میرے اپنوں نے واقعی دھوکہ کیا۔ کوئی گھنٹی بجی؟ ہاں بج رہی ہے، عرصے سے بج رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پا رہا، میرا اپنے باپ سے بہت گہرا رشتہ تھا، کسی نے ایک ہی بار میں ختم کر دیا۔ سوچتا ہوں میری بیٹی سے بھی کوئی مجھے چھین لے گا تو وہ کیسے سروائیو کرے گی؟
تمہیں یہ سب بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا، اور ہاشم کتنی لمحے خاموش رہا اور کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے فون کان سے لگائے، وہ گہرے دکھ کے زیر اثر تھا۔ کیا کوئی نجات کا راستہ ہے سعدی؟ کیا میرے لیے کوئی معافی اور توبہ کا راستہ ہے؟ اور سعدی کو آگ لگ گئی تھی۔ تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی معافی، کوئی توبہ نہیں ہوتی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور قتل معاف نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، وہ ہلکا سا تمہارا خدا اتنا ظالم ہے کیا؟ ہاں، وہ ظالموں کے لیے شدید العقاب ہے۔ اتنی زندگیاں تباہ کر کے تم معافی اور توبہ کی امید نہیں رکھ سکتے؟ کیا میرے لیے کوئی اچھائی کا راستہ نہیں ہے؟ کیا میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتا؟ کیا تمہارے خدا کے پاس ذرا سی گنجائش بھی نہیں ہے میرے لیے؟ نہیں ہے، سن لیا تم نے، نہیں ہے۔ وہ چلایا تھا اور اندر بہت کچھ ابلنے لگا تھا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے سعدی، کہ میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے، اس گلٹ، اس دلدل، ان جرائم سے نکلنے کا راستہ؟ وہ آنکھیں بند کیے مدھم اور گیلی آواز میں کہہ رہا تھا، تم جیسا دل کا اندھا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعا کرے۔ اور کھٹ سے فون بند کر دیا، اور ہاشم نے سست روی سے فون میز پہ ڈال دیا۔ دوسری طرف سعدی فون پٹک کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، اور غصے سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور دماغ کھول رہا تھا، مگر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا جو کہا تھا، مگر پھر کون سی آواز تھی جو بار بار ذہن پہ دستک دینے لگی تھی؟ جب اس نے ذہن کے آواز بند کی تو وہ دل کو کھٹکھٹانے لگی، اور دل کے کھٹکھٹانے سے پیچھا چھڑانا ناممکن تھا۔ وہ مضطرب سا بیڈ کے کنارے بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، اور آواز اب بلند ہوتی کی قرآن کی، سورہ عبس۔ وہ ترش روح ہوا اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس آیا ایک اندھا، اور کیا چیز سمجھائے تجھ کو؟ شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پکڑ لے اور فائدہ دے اس کو نصیحت۔ مختلف آیات ضمیر پہ کوڑے برسانے لگی، بلکہ بے شک وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے یاد کرے اس کو، جو مکرم صحیفوں میں ہے، بلند اور پاکیزہ ہیں، ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے، جو معزز ہیں اور نیک ہیں۔ نہیں اللہ تعالیٰ، اس نے سر اٹھا کر بے بسی اور بھرے غصے سے اوپر دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، میرا خاندان، ہماری زندگیاں برباد ہونے کے بعد بھی آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کی معافی اور توبہ کی امید؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بار بار اس بات کو جھٹلا رہا تھا۔ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ یہ الفاظ ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہے تھے، اور بالآخر وہ اٹھا اور گارڈز کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے کے کونے میں زمین پہ اکڑو بیٹھا، فون کان سے لگائے سر جھکائے ہوئے تھا۔ بولو سعدی، کیا کہنا رہ گیا تھا؟ اس کے لہجے میں تکان اب بھی تھی۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک بات پہ میں سخت الجھن کا شکار رہا تھا۔ سعدی، میری بات سنو۔ میں کبھی پریشان، کبھی خفا اور کبھی متحیر رہ جاتا تھا کہ وہ کتاب جس میں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، جس کا موضوع انسان ہے، اور جو اربوں کھربوں انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا نور، سب سے بڑی سپورٹ ہے، اس میں تو اللہ اور انسان کی بات ہونی چاہیے نا۔ پھر یہ ہر چند ورق الٹنے کے بعد بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، اپنی قوم کے لیے لڑے تھے، مگر ہمیں اچھے سے یاد ہے نا کہ یہ واقعات، تو پھر اللہ کیوں ہر چند منٹ بعد آپ فرماتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ کو اور فرعون کو؟ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں سب سے زیادہ جس انسان کا نام لیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اتنی دفعہ بار بار کیوں؟ میں اکثر اللہ سے یہ سوال پوچھتا تھا، اور مجھے اس کا جواب قید کے ان چند ماہ میں مل گیا۔ وہ سر جھکائے کہے جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کون تھے؟ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ فرعون نے جو بھی کیا، ان کی قوم کے مردوں کو جس طرح سے ذبح کیا، ان کا اور ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو جادوگر کہا، ان کے موت سے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور پھر جب یکے بعد دیگرے 7 قسم کے عذابوں میں فرعون مبتلا ہوا تو ہر عذاب اترنے پہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا، موسیٰ، اس کی آواز نم ہوئی، اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ اسے ٹال دے ہم سے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور موسیٰ ہر دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، مگر وہ لوگ آفات ٹلنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ وہ بہت بڑے دل کے اور بہت عظیم انسان تھے۔ ان کا ظرف بہت بڑا تھا۔ انہوں نے انتہا تک پہنچنے کے باوجود فرعون پہ گیو اپ نہیں کیا تھا، اس کو امید دکھانا نہیں چھوڑی تھی، اسی لیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اسی لیے تو ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے امر رہے گا۔ آنکھیں بند کی گہری سانس اندر کھینچی۔ مگر میں ہاشم، میں موسیٰ نہیں ہوں۔ میرا اتنا ظرف اور اتنا دل نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ جو کچھ تم نے میری بہن کے بارے میں کہا، جو جانیں تم نے لی، اس کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا، مگر ہاں راستہ ہے۔
اور دوسری طرف بالکل خاموشی تھی، اسے محض ہلکی ہلکی ہاشم کے تنفس کی آواز آ رہی تھی۔ اگر تم نے 100 قتل بھی کیے ہوتے تب بھی راستہ ہے، اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ، ہر قتل، ہر شرک۔ جب تم میرے آفس میں آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ قتل کے بارے میں 2 مسالک ہیں، اور تم اس کے ساتھ ہو جو کہتا ہے کہ قتل معاف نہیں ہوتا۔ میں اب بھی اسی کے ساتھ ہوں، مگر وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے اگر وہ مشرک نہیں تھے تو اللہ روز قیامت ان کو معاف کر دے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن تم ابھی، ہاں، تم ابھی زندہ ہو۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور ہاشم نے کہا، اور کیا مجھے خود کو قانون کے حوالے کرنا پڑے گا؟ سارا اور فارس اور زمر سے معافی مانگنی پڑے گی؟ اور سعدی نے تکلیف سے آنکھیں بند کیں، اگلے الفاظ کہنا زیادہ کٹھن تھا۔ تمہارا پہلا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایکسپوز ہونے سے پہلے توبہ کر کے تم اپنا معاملہ ٹھیک کر سکتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں معاف کر دے تو وہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت اور دشمنی خود بخود نکال دے گا۔ بس؟ ہاشم نے کرسی کے پشت سے سر ٹکائے، حیرت سے آئیبرو اچکائے۔ کیا یہ اتنا آسان، اتنا سادہ ہے؟ یہ منحصر ہے اس پر کہ تم توبہ کو کیا سمجھتے ہو۔ توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے اور آئی ایم سوری کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔ تمہیں تمام غلط کام چھوڑنے ہوں گے، ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش بھی کرنی ہوگی، راستہ درست کرنا ہوگا۔ 100 قتل کرنے والے کو عالم نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری معافی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جا کر فلاں بستی میں رہو، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، تاکہ وہ شخص اپنی اصلاح کر سکے۔ تمہیں اپنے رانگس کو رائٹ کرنا ہوگا۔ جن کی زندگیاں تباہ کی ہیں اب ان کی زندگیاں جوڑو، اس ملک کے لیے کچھ کرو۔ اپنے اربوں روپے کی بجلی کے بل جو تم لوگوں نے کئی سالوں سے ادا ہی نہیں کیے، ادا کرنا شروع کرو۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہو، اگر تمہیں صرف افسوس ہے اپنے گناہوں پر مگر شرمندگی نہیں، تو غور سے سنو، افسوس اور شرمندگی 2 الگ چیزیں، اور اگر تمہیں شرمندگی نہیں ہے تو تم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اور اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ 100 قتل کرنے والا بھی اصلاح نہیں کر سکا تھا، مگر وہ اس راستے پہ چلا تھا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا تھا۔ سو اگر تم لوگوں سے اپنے مظالم کی معافی مانگتے ہو اور وہ تمہیں معاف نہیں کرتے تو بھی تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، کہ اگر انسان واقعی نادم اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ سو کوشش کرو، اور میں بھی کوشش کروں گا تمہارے لیے دعا کر سکوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا، اور پھر وہیں گھٹنوں میں سر دیا، آنکھیں بند کی، اندھیرے میں وہ بیٹھا رہا۔ سرما کی ایسی ہی، اور سین ہوا ختم۔ اگلا سین، سرما کی ایسی ہی ایک دوپہر میں دھوپ کمرہ عدالت کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ راہداریوں سے آتے شور میں بند دروازوں کے باعث قدرے کمی محسوس ہو رہی تھی، اور جج صاحب اپنے اونچے بینچ کے پیچھے بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں دائیں طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس سمر بیٹھی تھی اور مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسلتا ہوا فارس سنہری آنکھیں سکیڑ رہی تھی اور تازہ شیو بنی ہوئی تھی۔ البتہ آج اس نے سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، اور زمر کے اصرار کے باوجود وہ ٹائی پہننے پہ راضی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی وہ دوسری میز کے پیچھے کھڑے پروسیکیوٹر کو بولتے اور جج کو بغور سنتے دیکھ کر وہ استحصائیہ اور مایوس سے سر جھٹک کر منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ یو لائرز! زمر نے گردن موڑ کر اس پر ایک نگاہ ڈالی، اور وہ ناخوش لگ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور بال ہاف کیچر میں باندھے اور زرد چہرہ مگر اٹھی اور گردن کے ساتھ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ کہنا تھا یور آنر، آئی ایم سو سوری پروسیکیوٹر صاحب۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے معذرت کی، جو آئیبرو بھینچ کر اسے روکنے ہی لگا تھا۔ مجھے ابھی نہیں بولنا چاہیے، مگر اتنی پروفیشنل کرٹسی تو آپ مجھے دکھائیں گے کہ اگر میں ابھی بطور ایک انسان کچھ کہنا چاہوں، کیونکہ اپنی باری پہ اپنے دلائل میں جو کچھ بھی کہوں گی وہ تو بطور ایک وکیل ہوگا نا، تو آپ چند منٹ 5 منٹ تو مجھے دے ہی دیں گے۔ پروسیکیوٹر عمران نے سر کو خم دی اور وہ واپس بیٹھ گئے، اور جج صاحب نے زمر کو بات جاری رکھنے کی اجازت دی تو وہ اسی طرح اٹھی، گردن کے ساتھ مضبوط ہموار اس نے گردن کو کیا، اور ہموار آواز سے وہ کہنے لگی، میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک پروسیکیوٹر بھی ہوں۔ پبلک پروسیکیوشن آفس ایک بھاری ذمہ داری کا نام ہے جس کو میں نے کئی سال اٹھایا ہے۔ انسان کے سر پہ جتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی پوچھ بھی ہوتی ہے، مگر ایک پروسیکیوٹر سے پہلے میں ایک انسان بھی تو ہوں، اور بطور ایک گواہ نہ ایک وکیل میں نے
جج صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی تو آواز لمحے بھر کو کانپی۔ فارس طہیر غازی کو 4.5 سال پہلے جیل بھیجوایا تھا۔ کان کی لو مسلتا وہ بے نیاز بیزار بیٹھا شخص ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک مجرم تھا، مگر یہ میری غلطی تھی، ججمنٹ کی غلطی، اور ہم میں سے ہر ایک ایسی غلطیاں کسی نہ کسی کیس میں تو کر ہی چکا ہے، مگر اس کے باوجود میری غلطی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی۔ میں غلط تھی جب میں نے فارس غازی کو جج کیا تھا۔ 2 ماہ قبل مجھے معلوم ہوا کہ فارس غازی بے گناہ تھا، اس کیس میں وہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں تھا۔ میں غلط تھی جب میں نے فارس غازی کو بلیم کیا تھا۔ اور وہ آہستہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بنا پلک جھپکے وہ گردن اٹھائے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اب وہ میز کے پیچھے سے نکل کر جج کے چبوترے کے سامنے جا کھڑی، اور ایسی جگہ جا کھڑکی سے چھن کر گرتی سورج کی روشنی بہت تیز پڑ رہی تھی۔ میں نے 2 ماہ قبل یہ جانا کہ وہ صحیح تھا اور میں غلط تھی، اسی لیے آج میں یہ اعتراف اس جگہ کھڑے ہو کر کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ لکھا جائے۔ ایک نظر سامنے بیٹھے کورٹ رپورٹر پہ ڈالی جو کھٹاکھٹ ٹائپ کیا جا رہا تھا، اور یہ اس کیس کی فائلز میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے فارس غازی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے یہ جان لیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں کیا کروں گی۔ گردن موڑ کر اس نے اس کی اٹھی گردن کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں یہی کروں گی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کو انصاف دلاؤں گی۔ اور وہ روشنی میں کھڑی تھی اور تیز روشنی میں اور اس کے بھورے بال چمک کر اخروٹی لگ رہے تھے، اور جب اس نے چہرہ موڑ کر فارس کو دیکھا تو بھوری آنکھیں سنہری دکھی تھی۔ وہ بالکل خاموش سے اسے ہی دیکھا گیا تھا اور گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری تھی۔ پروسیکیوٹر سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا تو مسز زمر آپ سب کچھ ابھی کہہ دیں گی تو اوپننگ آرگیومنٹ میں کیا کہیں گی؟ جج صاحب، مسز زمر کی بات سچی ہے، مگر عدالت کو یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ فارس غازی کی بیوی ہے، اور ہر محبت کرنے والی بیوی کی طرح مجھے اپنے شوہر سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ مڑے بغیر جج صاحب کو دیکھتے ہوئے اسی اٹھی گردن کے ساتھ اسی روشنی کے بالے میں کھڑی بولی تھی، نہ پہلے تھی اور نہ ہی اب ہے۔ انفیکٹ میں اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی، اور بہت دفعہ میں اپنے شوہر کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ انفیکٹ گرفتار ہونے سے 1 دن پہلے وہ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔ اور فارس نے قدرے غیر آرام دہ سا پہلو بتلا، مگر یہ فیملی کورٹ نہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر ذاتیات کے بارے میں بات کریں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اور نہ ہی میں ایسی عورت ہوں۔ مگر یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ٹرائل کے دوران میری کہی کسی بات کو شوہر کے دفاع کے زمرے میں لینے کے بجائے موکل کا دفاع سمجھا جائے۔ تھینک یو یور آنر۔ اور سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، اور وہ تیز روشنی میں کھڑی تھی اور چمکتی ہوئی جیسے سونے کے پتنگے آس پاس گر رہے ہوں۔ نہ کوئی ٹوٹا بکھرا وجود تھا، نہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور نہ ندامت سے جھکا سر، نہ معافی کے لیے ہاتھ بندے تھے، مگر اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، اعتراف ندامت بھی ہو گیا تھا، اور سر بھی اٹھا رہا، کیونکہ فارس غازی نے سوچا تھا کہ وہاں نیت صاف تھی، جو بھی کیا تھا سچ کا ساتھ دینے کے لیے کیا تھا، پہلے بھی اور اب بھی۔ فارس غازی نے دیکھا، نہ تو اس نے معافی کے لیے ہاتھ باندھے تھے، نہ ہی اعتراف جرم کیا تھا، نہ ہی ٹوٹا ہوا کوئی وجود تھا، اور نہ ہی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اعتراف ندامت میں بھی ہو گیا تھا، سر اٹھا رہا۔ اب پروسیکیوٹر صاحب بڑے آرام سے دلائل کا آغاز کر سکتے ہیں، جن کے بعد ایسے لگے گا جیسے میرا کلائنٹ قمر الدین چوہدری کے ساتھ ساتھ 9/11 حملے میں بھی ملوث تھا۔ وہ سادگی سے کہہ کر واپس آ بیٹھی اور کمر کرسی کی پشت سے لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، اور گردن سے فارس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات بدل چکے تھے اور ان چند لمحوں میں بہت سی کیفیات سے ایک دم گزر گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے اعتراف سے تمہیں خوش نہیں کر سکی، نہ میں روئی، نہ میں پیروں میں گری، نہ میں نے ہاتھ چھوڑے۔ دھیرے سے وہ بولی اور بس اسے ہی دیکھے گیا، اور وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، پر وہ سامنے دیکھنے لگا، اور پروسیکیوٹر دلائل کا آغاز کر چکا تھا، اور فارس کی آنکھیں ادھر ہی جمی تھی، مگر گردن کی گلٹی بار بار ظاہر ہو کر معدوم ہوتی تھی۔ آپ کو کب معلوم ہوا؟ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا اور اسے واقعی نہیں اندازہ تھا۔ جس رات مجھے ایسما اٹیک ہوا تھا، وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ فارس نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا، اور سنہری آنکھیں بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور چند لمحے چند سانس روکے جیسے وہ بہت کچھ چاہتا تھا، مگر بولا تو صرف اتنا، کیا میں آپ کو تم کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ زمر لمحے بھر کو لاجواب ہوئی، پھر خفگی سے گردن اکڑائی۔ ہرگز نہیں۔ اور وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف جھکا اور تابیداری سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اب اگر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کمرہ نہ ہوتا اور ان کے پیچھے وہ کھلا نہ بیٹھے ہوتے تو زمر یوسف کی ہیل فارس غازی کے پیر کو بتاتی اس کے چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مگر وہ خفکی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ کولمبو کی بھیگی فضاؤں میں اس رات بارش نے مزید نمی گھول دی تھی۔
کرنل خاور مظاہر حیات نے جب ہوٹل کی لابی میں قدم رکھا تو اس کا کوٹ نم تھا اور بال قدرے بھیگے ہوئے تھے۔ اپنے تن و من جسم پہ کوٹ کی کالر برابر کرتا ہوا ریسیپشن تک آیا اور شناسس انداز میں ریسیپشن سے پوچھا، ہاشم کاردار کون سے روم میں ہے؟ جب وہ لڑکی اسے مطلوبہ معلومات فراہم کر رہی تھی تو اس کی پشت پہ دیوار پہ آویزاں چمکتی دھات میں خاور کا عکس جھلک رہا تھا اور قدرے بھاری مگر پرجسامت کا حامل اونچا لمبا سا آدمی جس کے بال کریوکٹ میں کٹے تھے، ایرانی طرز کی سیاہ مونچھیں تھی اور گھنے آئیبرو تلے سیاہ گہری آنکھیں، پیشانی پہ مستقل پڑے دو بل اور گندمی رنگت، دیکھنے میں 45 سے 48 سال کا لگتا تھا اور کم و بیش اس کی یہی عمر تھی۔ چند گھنٹے قبل ہاشم نے اسے کال کر کے جلد از جلد کولمبو پہنچنے کی ہدایت کی تھی اور وہ کراچی میں جن کاموں میں پھنسا تھا ان سب کو چھوڑ کر فوراً ادھر آ پہنچا تھا، اور اب لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ یقیناً اس امر کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ہاشم نے اس سے ڈسکس کرنا تھا۔ ہاشم نے کہا تھا کہ بات اہم تھی اور خاور متجسس طور پر جوش بھی، جو بھی مسئلہ ہوا وہ اسے حل کر لے گا، ہاشم کے لیے وہ سب سنبھال لے گا، کیونکہ صرف وہی تھا جو ہاشم کے تمام مسئلے سنبھالتا آیا تھا۔ کمروں کے بند دروازوں سے سجی راہداری میں مطلوبہ دروازے تک رکا اور بیل بجائی اور پھر دیکھا دروازے کا در کھلا تھا اور اس کے آئیبرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں حیرت، احتیاط سے دروازہ دھکیلا، ایک ہاتھ بیلٹ میں اڑستے پستول پہ رنگ کیا، پٹ کھلتا گیا، کمرہ خالی تھا، صرف ایک زرد لیمپ چل رہا تھا اور خاور نے ادھر ادھر گردن گھمائی، ایک طرف دیوار گیر کھڑکی تھی جس کے شیشے پانی کی بوندیں تڑ تڑ برس رہی تھیں اور اس کے سامنے کرسی ڈالے ہاشم بیٹھا تھا اور خاور نے اطمینان سے سانس خارج کی، جب تک رینگتا ہاتھ سیدھا کیا اور وہ سر کہتا قریب آیا اور ہاشم کی اس کی طرف پشت تھی، آہٹ پہ بغیر چونکے سر موڑا، اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور اٹھا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے خاور نے گرم جوشی سے تھاما۔ سب ٹھیک ہے سر؟ خاور کو دیکھنے میں بالکل نارمل لگا تھا۔ یس آف کورس، ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور ہاتھ ملا کر چھوڑا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی سے بات کروں سے تمہیں بلا لیا، یہ کہتے ہوئے ساتھ رکھی میز تک آیا اور سا پینٹ پہ سلور گرے شرٹ پہنے اور کف کوہنی تک موڑے وہ ریلیکس لگ رہا تھا، اور دو گلاسوں میں اس نے مشروب انڈیلا اور ایک خاور کو تھمایا اور دوسرا خود تھامے سامنے آ کھڑا ہوا اور گلاس بلند کیا۔ کس کے نام؟ خاور نے اپنا گلاس بلند کرتے ہوئے پوچھا۔ جولیس سیزر کے نام، اس نے خاور کے گلاس سے گلاس ٹکرایا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے واپس کرسی پہ آ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر رخ کھڑکی کی طرف موڑے، گھونٹ بھرا، اور خاور اس کے سامنے ذرا ترچھی کر کے کرسی پہ بیٹھا اور قدرے آگے کو ہوا، الرٹ اور سپ لیا اور تابیدار آنکھیں ہاشم پہ جمی تھی جو شیشے پہ برستی بوندیں دیکھ رہا تھا۔ رومن ڈکٹیٹر، آج کل میں اس کے بارے میں اکثر ہی سوچتا ہوں، گھونٹ بھرتے ہوئے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 44 سال قبل از مسیح 15 مارچ کے دن سیزر کے اوپر اس کے اپنے سینیٹرز نے حملہ کیا تھا اور ان میں شامل تھا مارکس جونیئر بروٹس، سیزر کا دوست، اور پہلے سیزر جو جمع مردی سے لڑا، مگر جب اس نے نگاہیں یکٹک باہر جمائے گلاس لبوں سے لگا کر نیچے کیا، جب اس نے بروٹس کو دیکھا تو اس نے دکھ سے یہ کہا تھا، تم بھی بروٹس، تو پھر ڈھہ جاؤ سیزر، اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ ایک اور چھوٹا سا گھونٹ بھرنے کو وہ رکا۔ لاطینی زبان کا وہ ننھا سا فقرہ جو انگریزی میں یو ٹو بروٹس کہلاتا ہے، اس کو شہرت شیکسپیئر کے قلم سے ملی، ورنہ خاور اگر شیکسپیئر یہ فقرہ اپنے پلے میں جولیس سیزر کو بولتے نہ دیکھتا تو کون جان پاتا کہ اس فقرے کو، مگر جانتے ہو لوگ اس کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھتے، قیاس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیزر دکھ سے، یعنی کہ تم بھی بے وفا نکلے، بروٹس کہہ رہا تھا، مگر یہ ایک نامکمل معنی ہے، اور خاور نے درمیان میں کئی دفعہ لب کھولے اور پھر ادب سے بند کر دیا اور اس بیکار کہانی کو تحمل سے آخر تک سن رہا تھا، مگر جانے اس نیم روشن شاہانہ بیڈ روم کی نرم گرم فضا میں ایسا کیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، اور وہ اندر سے الجھتا خاموشی سے گھونٹ بھرتا اسے سنتا رہا، اور وہ کہہ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں سیزر کے آخری الفاظ تھے کائے سے تکفون، یعنی تم بھی بچے، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا تم بھی میرے بچے، اور وہ ہلکا سا تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ بروٹس سیزر کا ناجائز بیٹا تھا۔ خیر، کھڑکی کو دیکھتے شانے اچکائے اور خاور اب دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں قدیم روم میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، تم بھی میرے بچے طاقت کا مزہ چکھو گے، شاید سیزر بھی یہی کہہ رہا تھا جب اس نے کہا تم بھی بروٹس، تم بھی تاج پہنو گے۔ یہ دکھ کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک بد دعا تھی۔ اب کی نگاہیں خاور کی طرف پھیری اور خاور بری طرح ٹھٹکا، یہ وہ آنکھیں نہیں تھی جن کو وہ پہچانتا تھا، سیاہ سرد پتھر جیسی آنکھیں۔ سر کیا ہوا ہے؟ جب سیزر نے یہ کہا کہ تم بھی بروٹس تو اس نے کہا تمہاری بھی باری آئے گی، اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا، اور بعد میں بروٹس بھی تو ایسے ہی مرا تھا نا، مگر پتہ ہے کیا؟ اس نے خاور پہ نظریں جمائی، گلاس دائیں طرف میز پہ رکھا۔ یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، ورنہ تاریخ کہتی ہے کہ سیزر نے مرتے وقت کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اور خاور نے آہستہ سے گلاس اسی میز پہ رکھنا چاہا مگر رکھ نہیں سکا، گلاس لڑک گیا اور بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھاما، اس کی رنگت بدل رہی تھی اور چہرے پہ پسینہ نمودار ہوا۔ سر کیا ہوا ہے؟ حیرت زدہ نگاہیں اٹھا کر دبتے گلے کو پکڑا وہ بمشکل ہی بول پایا تھا۔
مورخ کہتے ہیں سیزر کو مرتے وقت ایک لفظ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی، وہ خاموشی سے مرا تھا، بالکل خاموشی سے۔ ایسے بڑے بڑے الفاظ شیکسپیئر کہا کرتا تھا، یہ اسی کے الفاظ تھے۔ اس نے خاور کو دیکھتے ہوئے ایک اور گھونٹ بھرا۔ سر میں نے کچھ نہیں، وہ چلانا چاہتا تھا مگر گلا پکڑے پکڑے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا اور منہ یوں کھلا جیسے قے کرنا چاہتا تھا۔ آج اندر سے کچھ نہیں نکلا تھا، اس کا منظر دھندلا رہا تھا اور سامنے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا اسے سر نظروں سے دیکھتا ہاشم اسی دھند میں گم تھا اور وہ کسی کنویں سے ٹکراتی آواز کی طرح اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ واقعی خاموشی سے مرا تھا، کیونکہ بادشاہ خاموشی مرا کرتے ہیں، مگر تم تاج نہیں پہنو گے۔ اس نے کرسی پہ ہاتھ جما کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر دھند، درد، اندھیروں میں ڈوبتا ذہن وہ اٹھ نہیں پایا۔ تم خاموش نہیں رہو گے، ہاشم بیٹھتے بیٹھتے آگے کو جھکا، تم مجھے سب بتاؤ گے، ایک ایک بات، کس لیے مارا تم نے میرے باپ کو، سب کچھ؟ مگر الفاظ اب گٹمٹ ہونے لگے۔ خاور کا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوب رہا تھا، مناظر کبھی نظر آتے کبھی بادلوں میں چھپ جاتے۔ اس نے محسوس کیا اس کو کسی چیز پہ لٹا کر راہداری میں سے گزارا جا رہا تھا۔ راہداریاں، چھت، دروازے، چھت بدل رہی تھی، پھر وہ تاریک ہو گئی اور وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ مضبوط قوت ارادی کے باعث اس کا ذہن اب تک مفلوج نہ ہو سکا تھا، اور پھر چھت مزید تاریک ہوئی، یہاں تک کہ وہ زردی مائل پھورنے لگے۔ دھندلتے ہوئے منظر اس نے دیکھنا چاہا، اور اس کا اسٹریچر ایک تنگ کمرے میں دھکیلا جا رہا تھا اور سامنے دو ہیولے سے کھڑے تھے۔ وہ قریب آتے گئے اور قدم قدم پھر اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور ہلکے گھنگریالے تھے اور آنکھیں بھوری تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ قریب آیا اور اس کے الفاظ وہ آخری الفاظ تھے جو خاور کو سنائی دیے، خوش آمدید یا صاحب السجن، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اور اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ خاور کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے؟ واقعی میں اس دن جو میں نے آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حامان اس کو سولی چڑھا دو، تو اس کا مطلب واقعی میں یہ تھا کہ خاور جو کہ ہاشم کے لیے ہمیشہ اس کا رائٹ ہینڈ رہا، اس کو پروٹیکٹ کرتا رہا، اس کا دایاں بازو، اس کے لیے ایسا جال بچھایا کہ اس کی ماں بھی انکار نہیں کر سکی، اور اس کی ماں مجبور ہو گئی خاور کو اس نوبت تک پہنچانے کے لیے، اور ہاشم اپنے ایک اور سنسیئر انسان کو کھو چکا ہے۔ کیا ہوا، کیا ہوگا آگے، ہم یہ جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کوئی فیڈ بیک ہو ہاشم کارتار کے بارے میں کہ کیا وہ واقعی میں اتنا بے وقوف ہے اور ہمیشہ اپنوں سے دھوکہ ہی کھاتا رہے گا؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کردار؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔